अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। आज एक खुसूसी नशिस्त के साथ आपके सामने हम हाजिर हैं और 27वीं तरमीम की आमद के तनाजुर में शायद इससे ज़रूरी नशिस्त गालिबन और कोई हो नहीं सकती थी, बिलखुसूस जो दूसरे तरफ की और जो मुखालफत की आवाज़ें हैं उनमें बहुत तवाना तरीन बहरहाल इस वक्त आज के वक्त में आवाज़ फ़ौरी तौर पे आपसे तारुफ़ कराती हूँ और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट हासिल करते हैं कि आगे आने वाले दिन, आने वाले साल पाकिस्तान के लिए फिर किस अहमियत के हामिल होंगे और क्या प्रॉबेबली ये कि सियासी जो मंजरनामा है उसमें इसके बाद तब्दीलियाँ मुरतब हो सकती हैं। तो जॉइंट हेयर बाय नन अदर दैन जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, सरबरा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और चेयरमैन पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी एज़ वेल, नामज़द करदा अपोजिशन लीडर भी नेशनल असम्बली में। बहुत बहुत खुशामदीद आपको अचकज़ई साहब, आपके वक्त के लिए बेहद मशकूर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना बीबी आपका शुक्रिया, हम टेलीविज़न के दोस्तों का शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, God bless you। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हमें आके यकीनन एक बहुत खुशगवार हैरत भी हुई है क्योंकि आपसे वैसे भी ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातों पे अभी भी हमें कुछ कॉन्टेक्स्ट मिला है। बहुत सारी बातें हैं अचकज़ई साहब, शुरुआत कहाँ से करें? बहरहाल यहाँ से अभी शुरू दोबारा कर लेते हैं कि आपको नामज़द किया हुआ है तमाम अपोजिशन की जमातों का, आपको भरपूर आपके पास हिमायत है, लेकिन नोटिफिकेशन किस बात की देरी कर रहा है कि ये सवाल मुझसे पूछने का तो नहीं है। बहरहाल नहीं है, लेकिन आपके अपने उनसे पूछने का है। हाँ, वो ऐसे क्यों करते हैं, उनकी मर्ज़ी। मेरे लिए यही काफ़ी है कि पाकिस्तान की इस बुरानी हालत में मैं मशकूर हूँ तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान का, उनकी तमाम रहबरी का, कि उनके पास 70 से ऊपर के एमएनएज़ होते हुए उन्होंने मुझे इस काम के लिए नामज़द किया। बस आपकी दुआएं चाहिए, वो करे या ना करे, आई एम बीइंग नॉमिनेटेड एज ठीक है। बस पार्लियामेंट ना सही, पार्लियामेंट को तो वैसे भी उन्होंने डिबेटिंग सोसाइटी से भी नीचे चीज़ बना दिया। आइन जैसे मुकद्दस नहीं कह सकते, मुकद्दम जो फेडरेशन को रखे हुए है उसके अमेंडमेंट में भी छुपाई से काम लिया जाता है। आइन एक तमाम मुल्क की वो है, अमानत किताब है, इसमें अमेंडमेंट तो महीनों इस पे बेस होनी चाहिए थी। और अमीन सीधी सादी बात है, हम जमहूरी लोग हैं। आइन में हर वो अमेंडमेंट जो इस पार्लियामेंट को ताकतवर बनाएगी, अगरचे ये हुकूमत इलिजिटिमेट है, गैर कानूनी है, गैर आइनी है, काबिज़ है, दूसरों के मैंडेट पे काबिज़ है, फिर भी अगर ये हुकूमत आइन में ऐसी कोई तरमीम लाना चाहती है जिससे पार्लियामेंट मजबूत हो, पार्लियामेंट की ताकत मजबूत हो, हम अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। लेकिन अगर इस बुनियाद पर लाई जाए अफराद के लिए, अशख़ास के लिए या और कमज़ोर करने के लिए, उसको हम आखिरी हद तक रजिस्ट करेंगे। अगर आप पार्लियामेंट में नहीं बोलने देंगे, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ इंसानों की नुमाइंदा पार्लियामेंट है। हम मकानों के छतों पे चढ़ के तमाम पाकिस्तान हम ऐलान करेंगे गलत आइन तरमीम हमें नामंजूर, आमरीत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, ये नारे हम लगाएंगे। सारे पाकिस्तानी एक वक्त में वो डिक्लेयर मैं नहीं कर सकता, दोस्तों से पूछा नहीं है। यूँ समझे कि हमने ये तारीख शुरू कर दिया। हम पाकिस्तान के अवाम से पूछेंगे कि कौन सा स्लोगन इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क को जमहूरी बनाने के लिए ज़रूरी है। यानी 27वीं तरमीम की आमद के बाद से आप उसको अपने हिसाब से भी एक स्टार्टिंग पॉइंट उसको तसव्वुर कर रहे हैं कि आपकी भी तहरीक का आगाज़ हो गया है। बहुत बिल्कुल अलग ऐलान आपने ऐसे समझे, ऐलान हो चुका मेरी तरफ से नहीं। अलामा साहब बहुत बढ़िया बेहतरीन अंदाज में बोले हैं सेनेट में, और मैं भी आपकी तरह नामज़द अपोजिशन मैं मशकूर हूँ सेनेट के चेयरमैन का। उन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की। अच्छा, उनको बोलने दिया गया और वो भी बहुत माकूल अंदाज में बोले। उन्होंने कहा जल्दी क्या है, ये चोरों की तरह
رات کے اندھیروں میں بس لے آتے ہو. اب ڈرے کیوں ہوئے ہیں؟ اگر مثبت چیز اپنا رہے ہیں بسم اللہ, اور اگر یہ پاکستان کے آئین کو بگاڑ رہے ہیں, یہ تو کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے, یہ اس ملک کو جوڑنے کا وہ معاہدہ ہے. اس کو آپ خراب کریں گے پھر پاکستان تو کون سا دوسرا وہ ہے کہ اس کو آپ سنبھال سکیں گے؟ 25 کروڑ عوام ہم ان پاگلوں کی اس پہ نہیں چھوڑ سکتے, رحم و کرم پہ. اگر وہ سیدھی بات مانتے ہیں بسم اللہ, ہم ان کو آپشن دیتے ہیں. پاکستان کی پارٹیاں ہیں, فلانا مسلم لیگ ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, جماعت اسلامی ہے, پیپلز پارٹی ہے, ANP ہے, بسم اللہ جی آپ کو کس قسم کا پاکستان چاہیے؟ وہاں آئین بالادست ہوگا, وہاں پارلیمنٹ طاقت کا چشمہ ہوگا, جس طرح آئین کہتا ہے اس پہ آپ دستخط کر لیں, عمران خان کو منانا ہمارا کام. اچھا, اگر یہ نہیں کرتے پھر تو آپ لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں آپ نے کیا تماشا شروع کر دیا. جگزیت صاحب, آپ تو ظاہر ہے ایک غم و غصے کا اظہار بھی ہے آپ کی ساری گفتگو میں, اور آپ بڑا پیشنیٹلی محسوس کرتے ہیں جو بھی آپ کے اصول ہیں ان کے حوالے سے, جیسے آپ نے گفتگو ابھی فرمائی. جب ہم یہ تمام باتیں حکومت کے لوگوں کے پاس رکھتے ہیں تو وہ یہ جواب میں ہمیں کہتے ہیں کہ ایسا تو ہے ہی نہیں کہ مطلب ہمارے اوپر کوئی چیز مسلط کی جا رہی ہے, یہ پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت سے ہی قانون سازی اور ترمیم ہوگی, اگر ہوتی ہے تو ظاہر ہے اگر وہ لوگ 2/3 اکثریت 2/3 ممبران اس میں اپنا ووٹ اس ترمیم کی جھولی میں ڈال رہے ہیں تو وہ آمادہ ہوں گے ہی تو ڈال رہے ہیں. بات یہ ہے کہ 2/3 اکثریت اگر واقعی جینوئن اکثریت ہے, ہاں مجبوراً بچی کے پاگلوں کی حکومت آ گئی ہوگی, وہ آئین کوئی سر بنائے. اچھا, پاگلوں کی حکومت آپ مطلب اگر ہوا یہ تو بائی فورس لائی گئی ہے, زر اور زور کی بنیاد پہ, لوگوں کے ہاتھ مروڑ کر. آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں, آپ کی والدہ, ہماری والدہ, سب پاکستان جانتا ہے کہ 10 بجے تک عمران خان سویپ کر رہا تھا کی پارٹی. اتنا ایک پارٹی کے خلاف کھڑا ہو جانا کہ سپریم کورٹ جیسے ادارے میں اس کا سمبل چھین لینا, وہ الیکشن سے پہلے ہوا تھا, چند روز پہلے. یہ پھر بھی کمال کیا پاکستان کے یوتھ نے کہ اس سارے ڈرامے کو, سارے اس کو الٹ دیا. ابھی اب کس حیثیت سے وہ کر دیں؟ ہم تو اس موڈ میں ہیں, بلکہ ہمارا فیصلہ ہے, ہم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں گے, ہم تمام سفارت خانوں کو لکھیں گے, ہم تمام لوگوں کو لکھیں گے کہ بھائی بی کیئرفل, جس حکومت کے ساتھ آپ معاہدے کر رہے ہیں یہ پاکستان کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. آپ نے لکھا ویسے غالباً PTI کے پلیٹ فارم سے تو لکھے گئے ہیں کافی خطوط, IMF کو بھی گئے, بلکہ وہ تو الٹا ان کے وبال جان بن گئے, ان کو اس کی وجہ سے غداری کے مقدمے بھگتنے پڑ رہے ہیں. بسم اللہ, جس نے ہم پہ غداری کی ڈیفینیشن آئین نے کر دیا, کسی اور قسم کی غداری کو ہم نہیں مانتے. آئین کہتا ہے کہ جو آدمی آئین کو چھیڑتا ہے, جو آئین کو سسپینڈ کرتا ہے, جو آئین کو معطل کرتا ہے, وہ ہائی ٹریزن. اگر ہم نے یہ جرم کیا ہمیں پھانسی چلا دو, اور اگر یہ جرم کرنے والے پاکستان کے بادشاہ بننے چاہیں ہم کسی کو بادشاہ کرنے نہیں دیں گے. We will not allow them. اچھا, ایک اور بات بھی ہے, دلچسپ بات ہے ویسے اچکزئی صاحب, کہ جس طرح سے چیزیں پلٹی ہیں نا ملکی سیاسی تناظر میں, کہ یہی 1 پیج آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا, آپ بہرحال تب بھی اس کے ناقد تھے, ابھی بھی ایک 1 پیج ہے, تو اس 1 پیج کا انجام وہ پچھلے 1 پیج جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہو جائے؟ نہیں سمجھا نہیں آپ کا سوال. 1 پیج تھا نا, ایک پیج پہ تھے, 1 پیج کہتے تھے نا دونوں. ہاں, جیسے ابھی خواجہ آصف ابھی بھی ہائیبریڈ. اگر کچھ ہوا بھی, انسان ہر چیز ثبات ہے تغیر کو زمانے میں, یہ ہوتا ہے, انسان سیکھتا ہے, آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. ہزار اختلاف سے ہی جب پاکستان کے عوام ایک آدمی کو, ایک پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں, آپ کا ہزار اختلاف سے ہی, آپ ہوتے کون ہیں کہ ان کو روکیں؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ 2 دفعہ 2 الیکشن ہوئے پاکستان, حالانکہ یہاں سب کچھ خرید فروخت کے لیے, ایوری تھنگ از فار سیل, سب کچھ بکا جا رہا ہے, بلکہ انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. جو وفاداریاں بیچتا ہے وہ پاکستان کا وفادار, جو وفاداریاں خریدتا ہے وہ پاکستان کا وفادار, جو کہتا ہے خدا کو مانو رحم کرو کیا کر رہے ہو, یہ غدار. یہ غداری ہمیں قبول ہے. ہم اپنے عوام کو, اپنے لوگوں کو مارکیٹ کے بکرے نہیں بنائیں گے, مارکیٹ میں پھرتے رہیں. اہم بات ہے. لیکن اچکزئی صاحب, جیسے خان صاحب سے آپ کی کتنی ملاقاتیں ہوئیں یہ سارے ٹائم میں؟ ابھی تو نہیں ہوئی. خان صاحب جب بالکل پارٹی بنی تھی, خان صاحب آتے تھے,
میرے خیال میں ایک چھوٹا سا گھر ہے کوئٹہ میں, 2 دفعہ وہ آئے جب الیکشن نہیں ہوئے تھے, ہمارے جلسوں میں انہوں نے شرکت کی. پھر ہم نے قاضی صاحب نے, عمران خان نے اکٹھے مل کر 2008 کے انتخابات کی مخالفت کی تھی, وہ بائیکاٹ کیا تھا. تو ہم ایک کشتی کے سوار تھے, ہم ایک کشتی کے سوار ہیں, آ جاتی اختلافات معمولی. لیکن پھر 2013 میں پھر آپ کے ساتھ کافی کشیدگی آ گئی, جو خان صاحب آپ کی مطلب ایک دفعہ تو نقل بھی اتار رہے تھے. پرواہ نہیں, اس میں کون سی بات, ہاں کون سی بری بات, آپ نے معاف کر دیا, کبھی معذرت کی پی ٹی آئی نے؟ معافی کی بات ہی نہیں. اچھا, ہو جاتا ہے, گپ شپ سیاسی جلسوں میں ہو جاتا ہے. دیکھیے ایک بات ہے بی بی, پریزیڈنشیل الیکشن ہوا, پاکستان کا واحد الیکشن ہے جس میں ایک ووٹ نہیں بکا. بہت بڑی تبدیلی ہے. ایک ووٹ نہیں بکا, نہ پنجاب میں بکا, نہ سندھ میں بکا, نہ خیبر پختونخوا میں بکا, نہ اسلام آباد میں بکا. ابھی لیڈر وہ جیل میں ہے عمران خان. یہاں بائی الیکشنز ہوئے, ایک سٹنگ وزیر اعلیٰ نے ان کے کہنے پہ استعفیٰ دیا, ایک دوسرے وزیر اعلیٰ کو جس پہ انہوں نے نامینیٹ کیا تھا, کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. بس یہ کافی ہے. The man has got the support of the people. انٹرسٹنگ. یہ اچھا, یہ بات جو آپ نے فرمائی نا کہ پختونخوا والا الیکشن, ایک وزیر اعلیٰ گیا, دوسرا آ گیا, ایک ووٹ نہ بکا, ہاں نہ ڈرا, نہ پیچھے ہٹا, بس یہ کافی ہے. ویسے کیسے ہوا یہ؟ کیونکہ اس پہ حکومت کا جو آپ کو پتہ ہے وزراء ہیں وہ تو بار بار کلیم کر رہے تھے کہ ہم نہیں آنے دیں گے سہیل آفریدی کو. ان کے نہ تو یہ اپسیٹ کیسے ہوا؟ پھر یہ بھی کہتے ہیں شاید مولانا صاحب کو کچھ کہا گیا تھا کہ آپ کا وزیر اعلیٰ آئے گا. نہیں, مولانا صاحب سے کچھ, مولانا زیرک آدمی ہے, مولانا یہ غلطیاں نہیں کرے گا. البتہ ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ وہ کرنا پڑتا ہے. مطلب یہ کہ عوام عمران خان کی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے اسپیکر, ہماری پارلیمنٹ کو یہاں تک وہ پہنچا دیا گیا ہے, ہماری پارلیمنٹ, تم اسپیکر ہو, سینٹ کے ممبران, قومی اسمبلی کے ممبران گھنٹوں اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑے رہتے ہیں, پسینے میں شرابور. سپرڈنٹ جیل ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دیتا. تم کس میں اسپیکر ہو؟ وائی یو ڈونٹ سمن دیٹ پرسن؟ آپ کیوں پریویلیج کمیٹی کو نہیں کرتے؟ یہ آپ کا ایاز صادق صاحب سے مطالبہ ہے. جی, میں اس کو حوالدار اسپیکر کہتا ہوں. وہ کہتا ہے حوالدار, بالکل مجھے فخر ہے. بابا ٹھیک ہے حوالدار جی, جاؤ بارڈر پہ لڑو, اسپیکر کی کرسی چھوڑو. اچھا, آپ نے تو خاصی سخت آپ نے ان کے ساتھ تبادلہ کیا ہوا ہے. میرا دوست رہا ہے, ہم 3-4 ساتھ ایک رہے ہیں, اس لیے مجھ سے 2 دفعہ 3 دفعہ حلف لیا ہے آئین کے تحفظ. جی آئین کا اگر یہ فارمیلٹی ہے پھر ٹھیک ہے, اگر فارمیلٹی نہیں وی مین اٹ, پھر تو ہم نے اس کا خیال, حلف قسم ہوتا ہے, حلف وعدہ ہوتا ہے, حلف آپ سے, اپنے آپ سے, اوپر سے, عوام سے, حلف لو مزے ہو جاؤ. نہیں چلتا ایسے نہیں چلیں گے. ویسے اگر آپ نے ایک بات آپ نے فرمائی نا کہ مولانا زیرک آدمی ہے, آپ نے فرمایا یہ تحریک تحفظ آئی نا پاکستان میں کیوں نہیں ہے وہ لوگ, یہ ہم نے ان کے لوگوں سے بھی کئی مرتبہ سوال کیا. آئے گا مولانا صاحب آئیں گے اپنے ٹائم پہ, جب تھوڑا سا ابار ہوگا, جب موجیں اوپر اٹھیں گی, پھر انشاءاللہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, کشتی میں سوار ہوں گے. لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ تحریک انصاف کو بھی کافی شکایات ہیں مولانا صاحب سے. 26ویں ترمیم پہ وہ کہتے ہیں مولانا صاحب نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمیں کہا کچھ کیا کچھ. اب تو حالت یہ ہے منوی, اب تو حالت یہ ہے پاکستان خطرے میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, 2 مثالیں میں انسانوں کی دیتا ہوں. ضرور. جنگل میں جب طوفان آتا ہے, خطرہ باہر کا آتا ہے, تو ہرن, بیڑیا, گیدڑ, شیر, چیتے سب بیگار گھستے. جی. Nobody bothers anybody. آپ نے یہی آپ نے بات فرمائی کہ اس وقت مشکل حالات ہیں تو سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. ایک بات کے لیے کہ پارلیمنٹ ہوگا, آئین کی بالادستی ہوگی, پارلیمنٹ طاقت کا چشمہ ہوگا, ہر ادارہ اپنے اپنے فریم میں ہوگا. ویری فیئر. کوئی نہ میں جرنلوں سے کوئی جھگڑا ہے, نہ ہمیں ججوں سے کوئی جھگڑا ہے, نہ ہمیں فلانے سے کوئی جھگڑا ہے. ہم جمہوری لوگ ہیں. اگر کوئی عوامی نمائندہ بھی خلیفہ بننے کی کوشش کرے گا, بادشاہ بننے کی کوشش کرے گا, we must resist him. اگر کوئی جج ایکٹیویزم کرتا ہے کہ بس میں جج ہوں, جوڈیشل ایکٹیویزم, یہ بھی غلط ہے. اور اگر ایک جرنیل اپنی حدود سے بڑھتا ہے, we must stop him. پاکستان, ہر ایک کہتے ہیں پاکستان فرسٹ, پاکستان زندہ باد. پاکستان اگر ہم سب مرد عورتیں سب جو 25 کروڑ ہیں, ہم سب قرآن کریم سب اٹھا کے
زندہ آباد پاکستان زندہ آباد نہیں ہوگا. پاکستان تب زندہ آباد ہوگا جب پنجابی زندہ آباد ہوگا. یعنی اس کو روٹی ملے گی, پانی ملے گی, کپڑا ملے گا, عزت ملے گی, اسکول ملے گا جب بلوچ زندہ آباد ہوگا, جب سندھی زندہ آباد ہوگا, جب پشتون زندہ آباد ہوگا, پھر پاکستان زندہ آباد ہوگا. بالکل ایسا نہیں ہوگا. کچھ رحم کرو اپنے ملک پہ. بہت آپ نے ظاہر ہے ایک بڑا براڈ کانٹیکسٹ ہے, لیکن اچکزئی صاحب ایک یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب سے آپ کی کوئی بات چیت ہوئی, کیونکہ ان کا ایک بہت اہم رول مانا جاتا ہے سب میں. پھر جب وہ 2013 میں جو ابھی لاسٹ وہ پی ایم رہے ہیں, تب سب سے زیادہ غالباً وہ آپ کے وہ متعارف ہوا کرتے تھے, آپ کی بہت تعریف کیا کرتے تھے, آپ کے ساتھ بہت ان کا ایکا تھا. آج کل کیا آپ نے ان حالات پہ ان کو بھی اس بات کی سزا دی گئی؟ سزا دی گئی؟ سزا اس لیے, انسان ایسے نہیں ہے کہ چونکہ آپ نے اسے فلانی جگہ تک پہنچا دیا وہ تیرا غلام, ایسا نہیں ہوتا. تو ان کو کیا سزا دی گئی آپ کے حساب سے؟ مطلب آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سیاست میں ذرا محتاط ہوں. جس طرح سے لوگ آئے ہیں سیاست میں, تو میاں صاحب آئے بحیثیت فلانا, پھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ, پھر وزیر اعظم. ایک جمہوری انسان کی حیثیت سے, ایک پیٹریاٹک پاکستانی کی حیثیت سے, یا میں اگر سخت لفظ تو نہیں ہے, ایک پیٹریاٹک پنجابی کی حیثیت سے وہ ان رویوں کو سمجھ گیا کہ اگر ہمارے افواج اور جاسوسی اداروں کا یہ رویہ رہا, پاکستان کے لیے خطرہ ہے. We must stop them. یہ 2013 کی آپ بات یا 17-18 کی آپ بات جب انہوں نے یہ کیا, ان کو غصہ ہے. تسی کون ہوتے ہو؟ میری بلی مجھ کو میں ہوں. بھائی پاکستان سب سے مقدم ہے, پاکستان سب سے مقدس ہے. اچھا, یہ آپ نے بہت ایک منفرد بات ہمیں بتائی ہے. نہیں مطلب یہ کہ میاں صاحب کو نظریاتی ہونے کی سزا دی جا رہی ہے. بالکل اس سزا دی. تم کون ہوتے ہو؟ وہ کہتا ہے یار تمہارا یہ رویہ پاکستان کو ڈبو دے گا, اور ڈبویا ایک دفعہ ڈبو چکا ہے. یا غالباً آپ مشرف صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں مشرف صاحب ہو یا جو بھی ہو, پہلا ہمارا ملک ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے. بی بی اب پڑھی لکھی عورت ہیں. دوسری جنگ عظیم جب ختم ہوئی, آزاد ملکوں کی تعداد 66 یا 65 میں, صحیح مجھے یاد نہیں ہے, لیگ آف نیشن جب بنی تھی. اب ان کی تعداد 194-193. یہ نہیں کہ آسمان سے ملک گرے, یہی 66 ممالک بے انصافیوں کی وجہ سے ٹوٹے. درست, بالکل. ہمارا ملک بھی ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے. بالکل. بے انصافی سے گھر ٹوٹتے ہیں, بے انصافی سے شادیاں ٹوٹتی ہیں. میں اسی لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی کبھی میاں صاحب سے ان تمام حالات پہ کوئی گفتگو ہوئی ہو, یہ 2024 کے الیکشن کے بعد؟ گفتگو آپ سمجھیں کہ میرا رابطہ ان سے رہا ہے. ہاں, یہ میں اتنا کنفیشن کر لیتا ہوں. کریکٹ. میرا رابطہ ان سے رہا ہے. بہت بڑا کنفیشن. ان کے رینک اینڈ فائل میں جو جمہوری لوگ ہیں, ہاں, تھرو دیم یا ان کے ذریعے میرا رابطہ رہا ہے. ہم ایکسچینج کرتے ہیں ویوز کہ بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں. یہ بہت آپ نے, میں تو سمجھتی ہوں بریکنگ نیوز ہے اچکزئی صاحب, کیونکہ میاں صاحب خاموش ہیں. ہمیں بھی 1-2 تقریبات پہ ملے, تو جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ان سے, تو وہ تھوڑا چلے گئے. انہوں نے بات کرنا ٹھیک نہیں سمجھا, سلام کیا, بس چلے گئے. وہ خاموش بھی ہیں. اتنے زیادہ انٹرویو تو ان کا کبھی بھی نہیں آیا, نہ ان کا کوئی بیان کوئی بہت زیادہ. انہوں نے نہ کہتے ہوئے تو سوچ کیا رہے ہیں, یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. نہ کہتے ہوئے بھی الیکشن کی رات سب کچھ کہہ دیا. جیسے یعنی یہ بات آ رہی تھی کہ میاں صاحب وزیر اعظم ہوں گے فلانا, رات کے 9-11 بجے 10-11 بجے غالباً اعلان کیا انہوں نے, اور یہ اعلان کیا کہ میں پریمیئر نہیں بنوں گا. یہ کافی ہے. مطلب انہوں نے, آپ کہتے ہیں بہت بڑی بات ہے کہ ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں, ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں, لیکن انہوں نے اپنا ڈسپلیجر دکھا دیا. اگر وہ ایک کام اور کر لیتے بہت بڑے آدمی بن جاتے, اور اگر اب بھی کر لیں ہم اسے وہ کریں گے. میاں صاحب کو کم سے کم اس پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینا چاہیے. وہ بھائی ٹھیک ہے, بھائی نہیں مان رہے ہو, السلام علیکم. بات یہ ہے سپر میجارٹی ہو, بلکہ آپ کو 100% ہو, اگر آپ کے پاس 100% بھی میجارٹی ہے, یو کانٹ چینج دا بیسک آف دا کنسٹیٹیوشن. جی, بیسک آف دا کنسٹیٹیوشن کوئی نہیں چھیڑ سکتا. بیسک آف دا کنسٹیٹیوشن یہ ہے کہ یہاں پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی, اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. آپ پارلیمنٹ کو طاقتور نہیں بنا رہے, افراد کو بنا رہے ہیں. کبھی تو پارلیمنٹ یہ بھی کرے کہ بھائی یہ پارلیمنٹ ریزالو کرتی ہے کہ اوریجنل 1973 کے کنسٹیٹیوشن میں جو منفی امینڈمنٹس ہوئی ہیں ساری ختم. ایک دم سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, ایکسکلوڈنگ 18th امینڈمنٹ
اور 26ویں میں مولانا صاحب کہتے ہیں کچھ اسلامی دفعات ہیں. اگر ہمیں پاکستان عزیز ہے اور ہمیں عزیز ہے, ہم کو تو اس پارلیمنٹ کو اس آئین کو اور آگے بڑھنا چاہیے اس طاقت کی. اچھا صاحب, میرے پاس 2 سوالات ہیں بیفور یہ کہ میں آپ کے ساتھ اس بہت اہم سیر حاصل نشست کو وائنڈ اپ کروں. پہلا سوال یہ ایک ہائپوتھیٹیکل سوال ہے. عمران خان صاحب جیل سے رہا ہوتے ہوئے ان قریب نظر آتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت طویل عرصے کے لیے مزید اندر ہیں؟ اور اگر وہ آ گئے کیا وہ ایک نئے عمران خان صاحب ہوں گے یا وہی ہوں گے جن کو آپ بھی تنقید ان کے اوپر بڑے کرتے تھے کہ یہ ہائیبرڈ نظام کے ہیں پیداوار وغیرہ وغیرہ؟ کیا نئے عمران خان ملیں گے یا وہی ملیں گے ہمیں؟ مطلب بات یہ ہے بھی عمران خان جیل میں ہے اور وہ جیل سے یہ یار لوگوں کی جب حکومت ہوگی ان کو تو کوئی ان کے ریکارڈ میں نہ یہ بات ہے نہ یہ اس طرف سوچتے ہیں. عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے ہمیں سڑکوں پہ آنا ہوگا اینڈ وی مسٹ. ہم نے کسی کو گالی نہیں دینی, ہم نے کسی کو پتھر نہیں مارنے, ہم نے کسی کو گالیاں نہیں دینی, لیکن یہ ہمارا حق ہے کہ ہم بیسک کمپنی رائٹس استعمال کرتے ہوئے کروڑوں لوگوں کو پاپولر لیڈر جیل میں. کیوں؟ وائی؟ کیا ہے اس نے؟ یہ ایسا نہیں ہوگا. دوسری بات آپ نے کہا عمران خان جب نکلے گا, ابھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, جو ٹویٹ سن کے آتی ہیں اس میں ہوتا ہے آئین کی بالادستی, رول آف لا. اور ہمیں ایک آدمی سے کیا چاہیے, ایک شریف پاکستانی سے تو ہمیں یہی چاہیے جو لیڈ کر رہا ہو کہ رول آف لا اور سپریمیسی آف دی کنسٹیٹیوشن. باقی پرسنلی آپ کیا کر رہے ہیں, میں کیا کر رہا ہوں, وہ کیا کر رہے ہیں, اس کو پھر معنی نہیں رکھتا. جب آپ کہتے ہیں بھائی حیثیت ایک پولیٹیکل لیڈر کے کہ رول آف لا ہوگا اور کنسٹیٹیوشن کی بالادستی. اکثر ایسا ہوتا ہے نا چکزئی صاحب, جب بندہ مشکل میں ہوتا ہے تو وہ نظریاتی بن جاتا ہے, اور جب وہ پھر فیور میں آتا ہے, اس کے لیے حالات سازگار ہوتے ہیں, تو وہ دوبارہ اوبیڈینٹ بن جاتا ہے. یہ تو نہیں ہوگا خان صاحب کے ساتھ؟ اوبیڈینٹ بنے گا تو اپنے آپ کا بنے گا, اوبیڈینٹ بنے گا تو پارلیمنٹ کے فیصلوں کا بنے گا, اوبیڈینٹ بنے گا آپ نے تو بہت اچھی توقعات رکھی ہوئی ہیں خان صاحب سے. اوبیڈینٹ بنے گا تو عوام کی مسائل کا بنے گا. صحیح ہوا. آخری سوال یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے آپ پہ ذاتی طور پہ میری خواہش تھی کہ جب بھی آپ سے ملاقات ہوگی اور انٹرویو ہوگا یہ سوال ضرور کروں گی. بالکل. کہ افغانستان کے حوالے سے جب بھی کوئی سٹانس کی بات آتی ہے کہ وہاں سے در اندازی ہو رہی ہے, وہاں سے ہمارے اوپر پے در پے حملے ہو رہے ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن آپ کا چند ان لوگوں کی طرح ایک سٹانس یہ ہے کہ ان کے ساتھ پھر بھی بھائی چارہ رکنا چاہیے, جو ہمیں قتل کرے اس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے. اس سوال پہ ایک ایکسکلوسیو انٹرویو ہونا چاہیے. بلکہ سو مچ سو, میں صرف ایک جملے کا مجھے اجازت دیں, سو مچ سو کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی طرف سے آپ زیادہ نمائندگی کرتے ہیں افغانستان. میرا مطلب یہ دیکھیں, افغانوں کے موجودہ پاکستان پہ کم سے کم 2 احسانات ہیں. اس کے باوجود کہ افغان کنگڈم کے ابھی تک ہندوستان سے بڑے نزدیکی اور بڑے قریبی تعلقات تھے. 1965 وار میں ظاہر شاہ نے میسیج بھیجا کہ ہمارے اپنے تعلقات ہندوستان سے جو بھی ہیں ہماری طرف سے آپ بے فکر رہیں. دوسری دفعہ جب ہم بہت بڑی کرائسس میں تھے 1971 میں, ایک طرف سے روس ان کو سپورٹ کر رہا تھا, انڈیا کو, مکتی باہنی کو, پاکستان ٹوٹ رہا تھا, خدا نخواستہ یہ بھی کمزور تھا. ہمارے لوگ کہتے ہیں, بھٹو صاحب کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ بھٹو صاحب گئے تھے جنگ کے بعد وہاں ظاہر شاہ سے ملے, یا میں بھول رہا ہوں, خود بھٹو صاحب نے اس آدمی کو کہا تھا کہ میں آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ رہا ہوں, میں آپ کی ٹانگوں کو دیکھ رہا ہوں, آپ نے جو احسانات ہم پہ کیے ہم اسے نہیں بھولے. یہ 2 احسانات تو افغانوں کے ہیں. اگر خدا نخواستہ یہ جو میرا دوست سیالکوٹیا جو ہے دوست میرا خواجہ آصف کم سے کم اگر خدا نخواستہ ایسی سوچ موجود ہوتی تو بہترین موقع تو 1970 وار کا تھا, جبکہ ادھر حکومت بھی پرو پشتون لوگوں کی تھی, مفتی محمود اور ولی خان کی. وہاں تھا اولا مینگل کی حکومت تھی بلوچستان میں, لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. پشتو میں کہتے ہیں یہ وارے وطل چمن سی ہر وارے متل چکم سی. پشتو میں کہتے ہیں ایک دفعہ تھولو اگر وہ من ہے, پھر ہر روزانہ مت تھولو کہ وہ کم ہو جائے. ہاں, میں یہی آپ سے کہنے لگی تھی
کہ وہ پلٹ کے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں وہ تو 50 سال پرانا قصہ ہے, اب تو وہ نہیں ہے, وہ وہاں پر افغانستان کی وہ والی دوستی نہیں ہے آپ کے حوالے سے. جب میرے خیال میں ان کی ریکویسٹ کروں گا کہ یار یہ پرانی فائلیں مت پڑھو انگریزوں والی. ہمیں تو یہ میراث میں ملا ہے. صحیح ہوا. انگریز افغانستان سے 3 ڈیمانڈ کرتے تھے, یہی ہم بھی کر رہے ہیں. ڈیورن لینڈ کو مستقل مان لو, یا اپنی خارجہ پالیسی ہمارے حوالے کر دو, یا کابل میں ہماری مرضی کی حکومت. وہی 3 مطالبے ہم بھی کر رہے ہیں. بابا چھوڑ ان فائلوں کو, آگ لگا دو. آپ اتنے جاہل نااہل لوگ ہیں, میں معافی چاہتا ہوں بی اتنے جاہل لوگ ہیں. افغان یہاں آئے 40 سال انہوں نے گزارا. افغانستان میں جتنی قومیتیں ہیں بی ازبک, تاجک, ترکمن, پلانا, پشتون, فارسیبان, سب کی دوسری زبان اردو ہے. سب نے یہاں ایم اے پاس کیا. تم اتنے نااہل ہو جن کی زبان دوسری زبان اردو ہے. پاکستانی روپیہ قندار میں چل رہا تھا, کیا ہوئی یہ کہ یہ گڑبڑ یہاں تک پہنچی؟ ہزاروں لوگ یہاں, ہزاروں پاکستانی بچے آپ نے ان کے لیے ہیں. ان کے ہزاروں بچے آپ کے پاس ہیں. آپ نااہل ہیں, آپ دوستی بنانے کے ہنر ہی نہیں جانتے. اور پھر وہ کہتے ہیں ٹی ٹی پی کا مسئلہ بنا ہوا ہے, باقی تو خیر ہے. بات یہ ہے کہ کل بھی میں سن رہا تھا ضیاء الحق مرحوم کی بات کہ افغانستان جو جنگ لڑ رہا ہے ان میں امداد دو ان کو, وہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں. اگر افغانستان ہار گیا تو ہماری باری آ جائے گی. بہت دلچسپ. ابھی یہ کیا آپ ان کو وہ سمجھے نہیں, بلادستی کیوں مانے. بہت خوب, بہت شکریہ آپ کا محمود خان اچکزئی صاحب. آپ نے بہت کھل کے بات کی, ہمیشہ جیسے آپ کرتے ہیں, جیسے آپ گفتگو فرماتے ہیں, اور یقین کرتے ہیں, ہم امید بھی کرتے ہیں کہ آپ کی باتوں سے کافی پرسپیکٹیو ملے گا اور ملک کی سمت کو بالخصوص. ناظرین ایک بریک پہ چلنا ہے اور واپس آتے ہیں, پھر اسٹوڈیو سے آپ ہمیں دوبارہ جوائن کیجیے گا. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک ناظرین. اس خصوصی نشست میں ایک بہت اہم اور مدلل آواز کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور 27ویں ترمیم کے علاوہ حالات و واقعات قومی نوعیت کے, سیکیورٹی نوعیت کے, اور یہ جو ایک بہت عجیب سی ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے, پولرائزیشن بنی ہوئی ہے اپوزیشن اور حکومت کے بینچز کے درمیان, خاص طور پہ 27ویں ترمیم کے ساتھ ساتھ ہی اس پہ بات کرنا بہرحال بڑا ضروری ہے. حنیف عباسی صاحب اس خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ ہیں. محمد حنیف عباسی اسٹالورٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, اور ممبر قومی اسمبلی, وفاقی وزیر برائے ریلوے. تو تمام معاملے پہ آئی تھنک بہت عباسی صاحب ایک تو بہت مشکور آپ کی آمد کے اور آپ کی تشریف آوری کے. آئی تھنک بڑا اوور ڈیو تھا, آپ سے گلا بھی تھا, لیکن بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. اور میں مصروفیات بہرحال سمجھتی ہوں, آپ بڑے کیا کہتے ہیں وہ شہباز سپیڈ جو تھی وہ آپ لے آئے ہیں ریلوے میں. سپیڈ کے ہم شاگرد ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں ان کے. ہاں, تو آپ وہ لے آئے ہیں, آپ نے بڑا بخوبی اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے اپنے محکمے میں, پورے ادارے میں. تو وہ بھی بہرحال بڑی ایک اہم پوائنٹ ہے. لیکن یہ کہ 27ویں ترمیم, 28ویں یہ آپ نے بتایا ہے. نہیں اچھا, میں 27ویں کی بات کر رہی ہوں. آپ وہ بھی بتانا چاہتے ہیں تو بتا دیں, ورنہ تو نہیں 28ویں بھی آ سکتی ہے, 28ویں بھی آ سکتی ہے. ہاں نہیں, جو آپ کے زبان سے جو یہ ایک دم یہ ادا ہو گئی 28ویں والی بات, تو اس کو ہم کچھ شگل سمجھیں یا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 26ویں ہو, 27ویں ہو یا 28ویں بھی آ جائے, یہ ملک اور قوم کے لیے جب بھی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ اس کے مطابق ترمیم کر رہے ہیں نا. 28ویں ایسے تو نہیں ہوگی نا, پہلے ایک ہوئی ہوگی, پھر دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں. 28 ہے نا. 28 تو ویسے آپ ہی کہہ رہے ہیں, ہمارے نظر میں تو 27 ہیں, تو 28 بھی ہو جائے گی. اگر اور جتنا آپ اصرار کر کے کہہ رہے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے ہوئی گئی. اگر ملک کو ضرورت ہوئی تو 28ویں بھی ہو جائے گی. اس وقت تک تو 27ویں ہوئی ہے, اور اس میں وہی ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں جو اس وقت درکار ہے ملک اور قوم کے لیے. میری ذات کے لیے نہیں, پرائم منسٹر کی ذات کے لیے نہیں, کسی اور کی ذات کے لیے نہیں, بلکہ اس وقت کے حالات و واقعات یا اپنا پچھلے جو تجربات گزرے ہیں, جو حالات و واقعات گزرے ہیں, جو ایمرجنسیز پاکستان جس خطے پہ آپ کو پتہ ہے کہ فال کر رہا ہے وہ معمولی نہیں ہے. اس کے آپ اپنے ارد گرد دیکھیں نا کون سے, اب تو مشرق میں بھی آپ کا دشمن ہے, مغرب میں ویسے ہی اس نے اپنا جال بچھایا ہوا ہے, اپنی پراکسی کے ذریعے وہ آپ پہ حملہ آور ہے.
تو آپ کو بہت سارے ڈیسیجن کرنے ہوتے ہیں جو ایٹ دا 11th آور نہیں اتنی بڑی جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کیا جاتا بلکہ اس کی پلاننگ پہلے کی جاتی ہے. اچھا ایک بات ہے، مطلب اگر وہ ہوتا ہے نا دریا کو کوزے میں بند کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، ایک ناقص کوشش ہے. وہ کوشش یہ ہے کہ کیا 2024 کے بعد سے جو نظام ہے اور جو سسٹم ہے سمجھا جائے گی کہ اب ان ایئرز ٹو کم اب یہی سسٹم رہے گا؟ دیکھیں دنیاوی لحاظ سے تو بات آپ نے بہت اچھی کی نا، لیکن ایک تدبیر اوپر ہے. میں وہاں وہ والی بات تو ادھر تک نہیں میں جاؤں گا، وہ اللہ جانے، اللہ کے کام وہ بہتر جانتا ہے. ہم 27 کے تناظر میں اور 28 کے تناظر میں کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ملک کے لیے نا کنٹینیوٹی بڑی ضروری ہے. یہ تسلسل جسے کہتے ہیں یہ بڑی ضروری ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ جو پالیسیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو مقام دیا ہے پوری دنیا کے اندر، کیا آپ مجھے خود تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ نے پہلے دیکھا کہ نہیں دیکھا، تو میں 40 سال پہلے آپ نے تو نہیں دیکھا ہوگا لیکن پڑھا تو ہوگا نا. کیا پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں جو آج پاکستان کو مقام دنیا میں حاصل ہے کیا پہلے کبھی تھا؟ اگر نہیں تھا تو اب ہم نے اسی کی بدولت اپنی اکانومی کو بوسٹ دینا ہے، اپنی اکانومی کو آگے لے کے چلنا ہے، اسی سیٹ اپ میں لے کے چلنا ہے، نہ کہ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والوں کو آپ لے کے آگے آ جائیں یا آپ کہیں کہ نہیں جی آپ اس سسٹم کو چھوڑ دیں، 2 سال بعد کوئی اور سسٹم آپ کے لیے قابل قبول ہوگا. نہیں، یہی سسٹم چلے گا تو پاکستان کا معیشت کا پہیہ جو ہے، اکانومی کا پہیہ جو ہے وہ چلے گا. تو اس لیے اس کا تسلسل بہت ضروری ہے. دوسرے طرف والے کہتے ہیں کہ ہم یہی تو آپ کو بھی کہتے تھے کہ یہی سسٹم چلے گا، اور خان صاحب شاید کوئی 10 سال کا ان کا پلان تھا اور جس میں فیض حمید صاحب بھی ان کے ساتھ تھے. پہلی بات تو یہ کہ اور اسی شاید غالباً پلان پہ آپ لوگ عدم اعتماد فوراً سے لائے، جو کہ غالباً ایک خرم دستگیر صاحب کا پرانا انٹرویو ہے جہاں انہوں نے کہا کہ جب ہمیں یہ بتایا گیا تو ہم نے کہا فوراً لائیں عدم اعتماد، ورنہ ہمارا کوئی چانس نہیں ہے. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سینیریو ہی کچھ اور تھا اور آج کچھ اور ہے. کیا اس وقت مملکت خدا داد پاکستان کو یہ عزت نصیب تھی؟ تو کیا یہ وہ سینیریو ہے؟ نہیں. آج کیا سینیریو ہے ذرا سن لیں. آج یہ جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ بدبخت جب منہ سے کوئی ایسی بات نکالتے ہیں تو وہ آکوپائڈ کشمیر میں جا کے پوچھیں کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے. وہ بنگلہ دیش میں جا کے دیکھیں 54 سال بعد کیا وہاں پہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. اس پہ پراؤڈ فیل کرنے کی بجائے آپ اس میں سے کیڑے نکالیں گے. یہ پاکستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگا کر آپ اقتدار میں آنا چاہیں گے. کبھی آپ نے کہا کہ فلاں شخص صدر بنے گا تو میں اقتدار میں آ جاؤں گا. کبھی آپ نے کہا کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ میں خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک پاکستان کو شکست ہوگی تو میں اقتدار میں آ جاؤں گا. کبھی میں بتاتا ہوں، ناراض ہو جائیں گے وہ کہیں گے نہیں کہا. جب آ کے باہر بانی پی ٹی آئی کی بہن نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ یہ نورا کشتی ہے اور ایک تھپڑ پڑے گا اور پاکستان غائب ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، یہ تو آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں. اور پھر 9 مئی کو کیا ہوا تھا کہ انسٹیٹیوشن میں بغاوت ہوگی، ادھر سے ہم 10-20 ہزار بندے اندر جائیں گے تو پاکستان اب میں باہر آ جاؤں گا. نہیں، اس طرح نہیں. یہ یا افغانستان اور پاکستان کی جنگ ہوگی، ملک میں انارکی ہوگی، ملک کے اندر دہشت گردی عروج پہ ہوگی تو میں باہر آ جاؤں گا. وہ پاکستان کی سالمیت سے کھیلنے والوں، کیا ہم جلا وطن نہیں ہوئے؟ کیا ہماری لیڈرشپ کو عمر قید نہیں ہوئی؟ کیا ہمارے وزیر اعظم کو، ہماری وزیر اعلیٰ کو، ہمارے لیڈر نواز شریف کو قید و بند میں نہیں پھینکا گیا؟ لیکن کیا رات کی تاریکی میں نے بھی کسی نے پاکستان کی سالمیت پہ سودا کیا؟ نہیں کیا. تو اس لیے اس سینیریو کو اور اس سینیریو کو آپ منہ نہیں ملا سکتی. تو اس لیے آج ہمیں جانا ہے اسی تسلسل کے ساتھ. اور کوئی وہ مسئلہ تو نہیں ہے عباسی صاحب کہ کوئی زور زبردستی کا، کیونکہ پیپلز پارٹی بڑے ناراض ہو گئے 18ویں ترمیم پہ. کیا ابھی ویسے ہماری بات ہوئی تھی تو گزشتہ پروگرام میں ہمیں بتایا تھا انہوں نے کہ غالباً بلاول صاحب کی تمام تجاویز آپ لوگوں نے مان لی ہیں. دیکھیں ہاں بالکل، کیونکہ ہم ان کو ناراض کر نہیں سکتے. ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور نہ وہ کہیں جا رہے ہیں نہ ہم کہیں جا رہے ہیں. جو چیزیں انہوں نے ابھی تک اس پہ اتفاق نہیں کیا، ہو سکتا ہے مہینے بعد کر لیں، 2 مہینے بعد کر لیں. تو زبردستی تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دھوس دھانتلی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ویلکم بیک ناظرین. ٹاپک سے ایک بہت ضروری ایک ریلیونٹ بات یہ ہے کہ وہ جو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے جو ایک بات کی ہے اس پہ بھی بہت ان کو بیک لیش کا سامنا ہو رہا ہے، لیکن وہ مطلب حلفاً اتنی بڑی بات کر رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ بے شرم آدمی کے لیے کوئی شرم نہیں ہوتی. اور سہیل آفریدی کو کہہ رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا ہوں. کیوں نہیں کہہ رہا میں؟
دیکھیں نا اس ملک اور قوم کی خاطر جانے دینے والوں کے لواحقین پہ کیا گزری ہوگی. کرنیل ہو, افسر ہو, جوان ہو, وہ ڈیلی جو ہے ہم جنازے اٹھا رہے ہیں ان کندھوں کے اوپر. اگر وہ نہ ہوں تو یہ سہیل آفریدی اپنے چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھ سکتا ہے؟ مجھے بتا دیں. اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ بیٹھ سکتا ہے تو بیٹھ کے دکھائے پھر, خدا نہ خواستہ. یہ تو اس عوام پہ ان کو ترس آنا چاہیے جو پچھلے 12-13 سال سے ان کے عذاب میں مبتلا ہیں. آپ نے کیوں نہیں روکا ان کا راستہ؟ ویسے کلیم تو کیا تھا ابھی تھوڑی دیکھیں, ایک وزیر اعلیٰ جس کے بہت بڑا اختیار ہوتا ہے, جس کے بہت بڑی طاقت ہوتی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ وہ آ کے اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ ڈیلا جیل کے باہر بیٹھا ہوا ہے. اچھا اس سے کوئی پلان پوچھیں کہ کوئی پلان ہے اپنے لوگوں کی ویلفیئر کا؟ عدالتی احکامات کی پامالی کر رہے ہیں. دیکھیں اس کی پامالی, عدالتوں کی پامالی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, عدالتوں کی پامالی منع ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, کیا اپنی عوام کے پی کے کی پامالی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یہ بتائیں. پہلا کوشچن یہ, پہلی ذمہ داری یہ ہے. ایجوکیشن آپ نہیں دے رہے, علاج آپ نہیں دے رہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آپ نے خراب کر دی ہے. کچھ بڑے اہم معاملات بھی ہیں. ایک تو پاسی صاحب یہ کہ جو سو مچ سو کہ اب جو یہ معاملہ ہے اس کا اپوزیشن لیڈر کا, دونوں ہاؤسز میں اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بحث تو تب ہوگی کہ جب آپ ہمارا, کب سے انہوں نے محمود اچھا میری بات سنیں, وہ تو ویسے آپ کو بھی اچھا یہ کیسی پارٹی ہے جس کا اپنا چلیں اگر فرض کیا محمود خان اچکزئی جی لیڈر آف دی اپوزیشن, سینٹ میں بھی ان کا بندہ لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہوگا اور نیشنل اسمبلی میں بھی نہیں ہوگا, دونوں جگہ نہیں ہوگا نا. اگر نوٹیفائی ہو بھی جائے تو اس پارٹی کی دیکھیں تو صحیح, جس میں جب یہ لوگ وہاں علامہ راجہ ناصر عباس ہیں, یہ وہی کہہ رہا ہوں نا, یہاں لوگ بھول جاتے ہیں. میں کہتا ہوں صبح نوٹیفیکیشن کر دیں, مجھے نہیں اعتراض. اچھا ٹھیک ہے نا, مجھے کیا اعتراض ہے, لیکن کون ہوگا؟ محمود خان اچکزئی. ہاں نا, ان کی پارٹی میں سارے ان کی پارٹی میں سارے مر گئے ہیں, اس قابل نہیں تھے کیا؟ وہ کوئی کونسلر بن کے آئے تھے, وہ ایم این اے بن کے آئے تھے, ووٹ لے کے آئے تھے. لیکن سینئر وہ ہوتا ہے نا, ایک سینئر قداور شخصیت نہیں, قداور شخصیت نہیں, جو پاکستان, سنیں میری بات سن, جو پاکستان کے خلاف بغض رکھے گا, جو بغض رکھے گا, جو بھی بغض رکھے گا, ٹھیک ہے جی, اس کو یہ آگے کر دیں گے. سہیل آفریدی کو آگے کرنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ ایک ہارڈ لائنر طور پہ, یعنی وہ فورسز کو برا بلا کے, پاکستان کو برا بلا کے, ٹھیک ہے. لیکن اچکزئی صاحب سے تو شاید نواز شریف صاحب بھی بہت کلوز تھے. دیکھیں پہلی بات یہ 2013 میں تو باقاعدہ اس وقت تک تو ہمیں بھی نہیں پتا چلا تھا کہ پنڈی اسلام آباد میں, سن لیں, پنڈی اسلام آباد میں جب تک میرے پرچم کو پاؤں تلے نہیں روندا, آپ کو یا مجھے پتا تھا یہ اخوانی ہے یا پاکستانی ہے, ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا تھا, میرے حلقے میں رہتے تھے, مجھے نہیں پتا تھا. جب انہوں نے پاکستانی پرچم کو پاؤں تلے روندا, محمود اچکزئی نے یہ کام کیا. میں بات اخوانیوں کی کر رہا ہوں نا, ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہی تھی نا کہ اس وقت آپ یہ میاں نواز شریف کے ساتھ تھے, تو پہلے سن لینا بندہ کب ایکسپوز ہوتا ہے. تو اس وقت تک ہمیں نہیں پتا تھا, کیونکہ ہم تو اتنے بڑے دل والے ہیں, ہم نے تو 44 سال ان کو گلے لگایا ہے نا. میں کہتا ہوں آپ کوئی جانور پالنے میں نام نہیں لے سکتا اس جانور کا, آپ سمجھ جائے کتنا وفادار ہے وہ. تو 44 سال تک جنہوں نے کاروبار یہاں بنائے, جنہوں نے رشتے یہاں پہ کیے, جنہوں نے اس کے علاوہ پیدا یہاں پہ ہوئے, 3 نسلیں یہاں پہ پیدا ہوئیں, پھلے پھولے, اور وہ پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں. ابھی ناظرین نے اچکزئی صاحب کا انٹرویو سنا, صرف ایک جملے کی اجازت دیں. انہوں نے کہا کہ 71 اور 65 کی جنگ میں افغانستان چاہتا تو انڈیا کے ساتھ مل کے حملہ آور ہو جاتا, اچھا لیکن وہ ہمارے ساتھ رہے. یہ بالکل ان کو ریٹرن تو کریں. نہیں, یہ بالکل جھوٹ انہوں نے بولا ہے, میں سب کہہ رہا ہوں جھوٹ بولا ہے. آپ آ جائیں, پاکستان جب بنا, پاکستان کو تسلیم افغانستان نے نہیں کیا. پاکستان بننے کے بعد سیکیورٹی کونسل میں جب ہم گئے ممبر بننے کے لیے, ہمارے خلاف ووٹ دیا. اور آپ کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے چھوٹی سی بھی شرارت کی, چھوٹی سی بھی, آپ کو دہشت گردوں کو آپ نے روکنا ہے. جیسے خدا نہ خواستہ اگر ہماری طرف سے جاتے ہیں افغانستان, ہماری ذمہ داری تھی, ویسے بھی انہوں نے کہا نا وہ ہائیبرڈ نظام ہے, تو ہائیبرڈ نظام میں تو ایسے ہی ہوگا. کون کہتا ہے؟ خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے نا, ایک دن کئی انٹرویوز میں ہائیبرڈ نظام ہے. کس کا, کہاں پہ؟ افغانستان میں, پاکستان میں کیا؟ میں اب ان پہ انہوں نے ایک نہیں 3 دفعہ کہا ہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے. نہیں, وہ ایکچولی میں تو کھلے عام کہتا ہوں یہ ڈیموکریٹک ہماری گورنمنٹ ہے اور کوئی ہائیبرڈ نظام نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دلیری کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت کر رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان نے جو کردار
اس وقت ادا کیا اس ملک کے لیے لیڈ کرتے ہوئے, اور فیلڈ مارشل نے جس طرح پاکستان کی نمائندگی کی ہے, فورسز کی نمائندگی کی ہے, وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کے 78 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. بھئی ملک کا پرائم منسٹر موجود ہے, اپنی ووٹوں سے موجود ہے, اکثریت سے موجود ہے, تو اسی طرح چیف آف آرمی سٹاف جو ہے, میں پھر وہی کہتا ہوں, ہر جگہ اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں, جرت والے اور کمزور لوگ موجود ہوتے ہیں. آج جس جرت کا مظاہرہ 10 مئی کو کیا گیا, ہمیں بہت سارے ہمارے دوستوں نے آ کے ہمیں کہا تھا کہ آپ ہندوستان پہ حملہ نہ کرنا ورنہ غزہ بن جائیں گے. تو وہ شیر تھا نا جس نے فیصلہ کیا کہ نہیں, آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. کوئی ممالک تھے یا کوئی سیاسی آپ کے حلقوں میں کوئی دوست؟ نہیں, میں کنٹریز کی بات. اچھا, کنٹریز کی, دوست ممالک نے کہا تھا غزہ بن جائے. ٹھیک ہے نا. صحیح ہوا. پھر کیا ہوا, آج الحمدللہ پاکستان فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے. کس کو؟ مڈل ایسٹ کو, اچھا سینٹرل ایشیا. آخری جو بہت ایک ضروری سوال ہے وہ ہے مولانا صاحب کے حوالے سے کہ دباؤ کا اب تذکرہ کیا جا رہا ہے. سینیٹر کامران مرتضیٰ کی دکھائیے کبھی اگر ہمارے پاس ہے, وہ ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں سیاسی دھوکہ. کہتے ہیں اس سیاسی دھوکے کے بعد ہم عصر نو اپنی حکمت عملی کا جائزہ لیں گے. اور بلکہ انہوں نے یہ تک کہا اس کے آگے جاتے ہوئے کہ کچھ ان کے کہتے ہیں سینیٹرز کو کوئی دباؤ ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب آپ اسے جانے دیں ترمیم کو, تاکہ ہم دباؤ سے تھوڑا سا ہم بچ سکیں. نہیں, ان پہ کیسا دباؤ ہوگا, ان کے سینیٹر تو وہ تو جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہے ان کا, تو جمعیت علماء اسلام والا کیوں ڈرے گا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں نا کہ 26ویں ترمیم میں ہم نے دانت نکالے تھے اس کے. دیکھیں میری بات سنیں, دانت نکلے نہیں نکلے, جو ہوگا رات کے اندھیرے میں نہیں ہوگا, دن کے اجالے میں مسودہ کیبنٹ نے اپروو کیا, دن کے اجالے میں لے ہوا, اسمبلی میں جائے گا, پاس ہو جائے گا, کمیٹیوں میں جائے گا 1-2 دن میں انشاءاللہ. 14 سے پہلے پاس کر کے اس ملک اور قوم کو. ویسے مولانا صاحب نے 26 والے کو تو ووٹ بھی دیا تھا, ایسے ہی ایک آپ چونکہ بہت آپ کا تجربہ کار, دیکھیے میری بات, انہوں نے پرانے ترین آپ پارلیمنٹ میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. نہیں, انہوں نے مولانا صاحب کا ووٹ ملے گا اس کو کہ نہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بغیر بھی کمفرٹیبل میجورٹی. جی الحمدللہ کمفرٹیبل ہیں ہم, نو ایشو. لیکن مولانا اگر اس ہماری سٹیم مطلب کہ جسے کہتے ہیں اس میں آ جاتے ہیں سٹیم لائن میں, تو اس ہمیں خوشی ہوگی. مولانا کو ہم نہ دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں, نہ مولانا کے ساتھ کوئی مخالفت ہے ہماری. مولانا ہمارے لیے قابل احترام ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آج اگر ناراض ہیں تو رات کو راضی ہو جائیں گے. واہ, راضی نہیں ہو رہے ویسے وہ. نہ ہوں گے تو چلیں نیکسٹ 28ویں میں ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. اوہ اچھا, آپ اپنی کوششیں بہرحال جاری رکھیں گے نا. ہمارے خان صاحب والا انجام نہیں ہوگا ان کا. نہیں, ان کے ساتھ ہمارا بہت قریبی تعلق ہے, اور انشاءاللہ خان صاحب بھی ایسی جیل میں رہیں گے, ان کا بھی کوئی مستقبل؟ وہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی فلاں نے کرنا ہے, فلاں نے کرنا ہے, نہیں, عدالتوں نے کرنا ہے, جو کہ وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں عدالتیں آپ کے زیر انتظام ہیں. تو پھر اگر ہمارے زیر انتظام ہے تو پھر تو ہم سارے قیدیوں کو صبح چھڑا لیں گے. اگر میرے ہی اپنا زیر انتظام ہے تو پھر لیے اس طرح نہیں ہوتا. یہ ملک میں عدالتیں موجود ہیں, روزانہ فیصلے ہوتے ہیں, قتل کے بھی ہوتے ہیں. لیکن خان صاحب کا جو میں انجام دیکھ رہا ہوں نا, وہ مطلب کہ ابھی بہت ساری چیزیں آئی نہیں, جو کہ دیکھیں نا ابھی بہت سارے کیسز پینڈنگ ہیں نا. ابھی ہو سکتا ہے کچھ ایسے وعدہ معاف گواہ آ جائیں جو یہ کہیں کہ ملک اور قوم کے خلاف جو سازش ہوئی ہے اس کا حصہ تھے, پھر میں کیا کروں گا, پھر عدالتیں کیا کریں گی؟ تو آپ لوگوں نے لگتا ہے کوئی گواہ رکھے ہوئے ہیں؟ نہیں, میں نے نہیں رکھے, میرا ہمارا کام ہی نہیں ہے نا, حکومت کا کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں آپ بڑے باخبر ہیں, آپ اگر یہ والی بات کر رہے ہیں تو کوئی انفارمیشن کی بنیاد پر. ابھی بہت ساری چیزیں آنے والی ہیں. حنیف عباسی صاحب, ناظرین ایز آلویز بڑی بریکنگ نیوز اور بہت اہم پیشگوئی بھی کر کے گئے. بہت شکریہ محمد حنیف عباسی صاحب, ناظرین ہمارے ساتھ تھے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ فار ناؤ.